अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ सई। इमरान खान की अगर बात की जाए तो इमरान खान ताहाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, और अगर बुशरा बीबी का जिक्र करें तो आज की तारीख में ज़मानत के बावजूद उनकी रिहाई मुमकिन ना हो पाई। बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में ज़मानत तो आज मंजूर हो गई, मगर ड्यूटी जज की अदम मौजूदगी के बायस रोबकार जारी नहीं हो सका और आज उनकी रिहाई मुमकिन ना हो पाई। पीटीआई को बुशरा बीबी की रिहाई में ताख़ीर के पीछे किसका हाथ नज़र आ रहा है, जिसका इजहार उमर अयूब साहब ने किया, ये खैर हम वक्त ही बताएगा। इशारों कनायों में उन्होंने जिक्र किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने की दरखास्त पर जेल हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान के अपने डॉक्टर से मुआयने की दरखास्त पर हुकूमती रवैया काबिल तारीफ नहीं था। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पंजाब हुकूमत ने पहले ही 25 अक्टूबर तक जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी है। पीटीआई की अगर बात की जाए तो 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग के अमल का बॉयकॉट करने के बाद पीटीआई ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम की गई पार्लिमानी कमेटी का भी बॉयकॉट किया था। ताहम कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी देते हुए एडवाइस वजीर आजम तक गुज़िश्ता रोज़ भिजवा दी थी, जिसके बाद आज सदर मुमलिकत ने उनकी 3 साला तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीटीआई अब इस तैनाती को किस तरह से देख रही है, एहतजाज का क्या मामला है, एहतजाज कौन लीड करेगा, मुनहरफ अरकान का क्या करना है, ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिन पर के सवाल उठाए जा रहे हैं, और इनका जवाब लेने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर मैं बुशरा बीबी, आज का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बुशरा बीबी की ज़मानत और उनकी रिहाई ना हो पाने का जो इशू है, उस पर अगर मैं आपका कमेंट चाहूँ। उमर अयूब साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मामलात जो हैं वो कहीं और से चल रहे हैं, ये क्या तासुर दे रहा है ये बात उनकी, और ये कितनी परेशान कुन बात है आप लोगों के लिए, जमात के लिए? देखिए, ज़ाहिर है ये तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है। मैं अदालत में मौजूद था जब ज़मानत का ऑर्डर सुनाया गया। उस वक्त 1 भी नहीं बजे थे, मेरा ख्याल है 12:30 बजे का वक्त था। जो हमारी मातहत अदालतें हैं उनका पे जो वक्त है वो 3 बजे 3:30 बजे तक होता है। फ़ौरन हम हाई कोर्ट से गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जानिब ये कहने के लिए कि अब ज़मानत हो गई है, तो जो प्रोसेस होता है, रोबकार जारी होती है, जिसको लेकर हमने फिर अडयाला जेल जाना था, वो जारी किया जाए ताकि हम उनको आज घर ला सकें। लेकिन वहाँ पहुँचते ही मालूम हुआ कि 2 जज साहिबान जो मौजूद थे, जिनके ज़रिए ये रोबकार इशू कराई जा सकती थी, दोनों को अचानक कोई हंगामी सूरत हाल दरपेश आ गई और वो अपनी अदालत से उठकर चले गए और वहाँ ताले लगे हुए थे। तो देखिए, ये एक रवैया है जो तसलसल से हमारे सामने आ रहा है। मजाक उड़ाना अदालती फ़ैसलों का, आइन का, कानून का, हर चीज़ को ताबे कर देना अपनी ख्वाहिश के, ना कायदा है ना उसूल है, धौंस है सिर्फ। तो ये उसी का आज हमने तसलसल देखा। अब कल हम उम्मीद करते हैं कि ये रोबकार के जारी होने का जो सिलसिला है वो मुकम्मल होगा और वो घर आएंगी। लेकिन आज और कल के दरमियान क्या होता है इस मुल्क में कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए ज़ाहिर है हमें तशवीश। ठीक है साहब, क्या ये खदशा है आपको या पार्टी को कि जो होता आया है, जो हमने देखा है माजी में भी, कि मजीद कोई नया केस या मुकदमा दर्ज कर दिया जाए उनके खिलाफ और वो अगले 24 घंटों में हो जाए और वो जेल से बाहर ना आ सकें? जी, ज़ाहिर है ये मुमकिन है, ये हमने बारहा होते देखा है। देखिए, पूरे मुल्क में जहाँ FIR दर्ज हैं उसमें 10 लोगों का नाम होता है और साथ लिख देते हैं मुतअद्दिद नामालूम अफराद। अब कहीं पे भी वो उनको मुतअद्दिद नामालूम अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, और कहें जी अब हमें शवाहिद मिले हैं कि इन्होंने भी आग लगाई, बलवा किया, जो भी किया, और उनको धर लें, हमने तो इनको मियाँ वाली लेके जाना है गिरफ्तार करके। कोई रोक नहीं सकता इस मुल्क में। अब ना शर्म है ना कोई खौफ है। तो जो करना चाहेंगे वो करेंगे। हम बहरहाल लड़ते रहेंगे, अदालती सतह पे लड़ें, सियासी सतह पे हम कौम के सामने बैठे हैं। कौम ये सब कुछ देख रही है कि मुल्क कहाँ जा रहा है, किस किस्म की फस्तायत का शिकार हम हो रहे हैं। तो ये सब कुछ कौम के सामने, आखिरी फैसला कौम को करना है। ठीक है। अच्छा, अब बुशरा बीबी का केस तो एक तरफ, दूसरी तरफ आप लोगों के पार्टी के लीडर इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, जो मुकदमात हैं, उनका भी जेल से बाहर ना आना, बल्कि जो मुलाकातों का सिलसिला था वो भी थम जाना, और पंजाब हुकूमत ने मजीद उसमें डिले भी, मतलब वो उसको भी मजीद मौखर कर दिया कि भाई 25 अक्टूबर तक मुलाकात नहीं हो सकेगी। ये कितनी तशवीशनाक बात है, और इसकी वजह क्या आपको लगती है? क्या सिर्फ यही है कि फैसला हुआ है कि इमरान खान को वापस नहीं आने देना बाहर, या कोई पार्टी की हिकमत अमली का भी कोई मसला आपको लगता है?
نہیں یہ پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو دنیا سے کاٹ دیا جائے. جب 4 دن قبل مجھے ملنے کی اجازت دی گئی 4 رفقا کے ساتھ, تو جو ان کی ہم نے صورتحال دیکھی وہ بالکل تسلی بخش نہیں تھی. عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ 3 اکتوبر کے بعد 5 دن مکمل طور پہ بجلی بند کر دی گئی. اس کے بعد 10 دن تک ان کو بالکل ان کا جو جیل سیل ہے 8x8 کا, اس سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. پچھلے 1 ہفتے سے ان کو صرف 1.5 گھنٹے کے لیے کوریڈور میں واک کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. وہ ورزش نہیں کر سکتے. ایکسرسائز سائیکل وہاں پڑی ہوئی ہے اسی کوریڈور میں, ان کو استعمال نہیں کرنے دی جاتی. کوئی ٹی وی نہیں ہے, اخبارات نہیں ہیں. وہ دنیا سے بالکل ان کو کاٹ کے رکھا گیا. راجہ صاحب کیا یہ بات درست ہے؟ پہلے 19 تک تھا. جی یہ بات درست ہے کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, آپ کو نظر آیا ہوگا, خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ان کو شیو بھی نہیں کرنے دی گئی. جی ان کی 2-1 ہفتے کی داڑھی بڑی ہوئی تھی. اب جو دیکھا ہم نے وہ تو یہی ہے. لیکن دیکھیں وہ بہت پرہمت انسان ہیں. انہوں نے کوئی کسی قسم کی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی کمپلین نہیں کی, صرف واقعات بتائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے اور ان کا یہ کرتے رہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ٹوٹنے والا نہیں ہوں. میں فوجی عدالت بھی دیکھ لوں گا, لیکن ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ فوجی عدالتوں میں جائے. یہ غیر آئینی ہوگا, بالکل یہ ایک غیر قانونی عمل ہوگا اور اس کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اور میں پھر کہتا ہوں پاکستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. بالکل. اب کوشش ان کی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل دنیا سے کاٹ دیا جائے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ سراسر بدنیتی پر مبنی ہے. اڈیالہ جیل کے اندر کون سی سیکیورٹی تھریٹ ہو گئی کہ ان کی بہن نہیں مل سکتی, ان کے معالج نہیں مل سکتے, ان کے وکلاء نہیں مل سکتے. اس میں کوئی سیکیورٹی تھریٹ کا معاملہ نہیں ہے. اڈیالہ جیل ایک قلعہ ہے, سخت وہاں پہ سیکیورٹی ہے, اور بہت چھان بین کر کے دیکھ کر اندر بھیجا جاتا ہے. کیوں ہم اندر نہیں جا سکتے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ کسی سے مل نہ سکے. ان پہ یہ ذہنی ایک طرح سے ٹارچر ہے. اس کو کسی بھی ٹارچر کی آپ تشریح میں دیکھیں, تشدد کی, تو یہ تشدد کے زمرے میں آنے والی بات ہے کہ 1.5 گھنٹہ صرف 24 گھنٹوں میں سے آپ ایک شخص کو نکلنے دیں, اور وہ بھی ایک کوریڈور میں جیل کے اندر. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انکمیونیکاڈو اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب ان سے آپ لوگوں کی بات ہوتی تھی یا ملاقات ہوتی تھی تو آپ لوگ مزاحمت کر رہے تھے, آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے. جب ظاہر ہے ان سے وہ رابطہ کٹ گیا تو آپ لوگوں کو ظاہر ہے کوئی انسٹرکشنز نہیں آ رہی تھی, تو آپ لوگ اس طرح سے احتجاجی جو حکمت عملی ہے وہ نہیں بنا سکے. کیا یہ اس کا پرپز آپ کو سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ان سے جو براہ راست گفتگو ہے اور جو ان کا پیغام ہے وہ قوم تک نہ پہنچے, لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کا پیغام تو پہنچا ہوا ہے قوم تک. قوم جانتی ہے وہ کیا چاہتے ہیں, اور ہمیں مزاحمت بہرحال کرنی ہے. جو عدالتی نظام ہے, جو عدالتی عمل ہے, تو وہ تو آپ کے سامنے ہے. اس کا جس طرح روز تمسخر اڑایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر مکمل غلبہ پانے کی کوشش ہے کہ منظور نظر جج جو ہیں صرف وہ سنیں آئینی نوعیت کے معاملات. جب کسی کے ساتھ جیل میں بدسلوکی ہو, قانون سے ماورا کوئی عمل کیا جائے, تو ہم ایک آئینی درخواست دیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وہ درخواستیں اب مطیع فرما بردار ججوں سے سنوانے کی خواہش ہے. جب ایسی صورت ہو کہ ہر دروازہ عدالتی بند کر دیا جائے تو پھر کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ عوام باہر نکلے, مزاحمت کرے, احتجاج کرے. احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے, اور یہ احتجاج ہمیں کرنا پڑے گا اور جلدی کرنا پڑے گا. پاکستان کے عوام اس کے میں سمجھتا ہوں منتظر بھی ہیں, اور یہ ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے, احتجاج پہ آتے ہیں, لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ عمران خان اور ملاقاتوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ اب جو 25 تاریخ کی بات کی ہے پنجاب حکومت نے, کیا آپ کو اس کا خدشہ ہے کہ یہ 25 اکتوبر سے بھی بڑھا دی جائے اور ملاقاتیں مزید 30 اکتوبر تک یا 5 نومبر تک, 10 نومبر تک یہ اس قسم کی کہانی بار بار چلتی رہے, آرڈر پہ آرڈر آتا رہے کہ بھئی ملاقات نہیں ہو سکتی, ملاقات نہیں ہو سکتی؟ یہ ہے خدشہ آپ لوگوں کا؟ بالکل ہے. دیکھیں ہم نے درخواست دی ہوئی ہے. آج میں عدالت میں پیش ہوا ہوں. کل بلا لیا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیوں ملاقاتیں روک دی گئی ہیں. تو دیکھتے ہیں کل یہ کیا موقف اپناتے ہیں اور عدالت کیا کرتی ہے. ہم بہرحال عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. اچھا, اب عدالت سے ہی ایک بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم, نئے چیف جسٹس کی تعیناتی, پی ٹی آئی کو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بطور چیف جسٹس پاکستان قبول کرنے کو آپ لوگ تیار ہیں, اور یا پھر جس طرح آپ 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی سمجھتے ہیں ویسے ہی اس تعیناتی کو بھی آپ لوگ غیر آئینی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں
دیکھیں جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی ہے، یہ بری ترمیم ہے. اس کو جس طریقے سے حاصل کیا گیا، پہلے 8 فروری کو الیکشن میں فراڈ ہوا، دھاندلی کرائی گئی، اس سے بھی بات نہیں بنی، تو پھر اس کے بعد بلے والا فیصلہ تو اس سے پہلے تھا، وہ سب اس فراڈ کا حصہ تھا. اس کے بعد ہماری جو ریزروڈ سیٹیں ہیں وہ ہم سے چھیننے کی کوشش کی گئی، اور یہ پورا عمل چلایا گیا. جب سب کچھ کرنے کے باوجود یہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا. تو اس طرح یہ ترمیم حاصل کی گئی ہے. تو اس کو جس زاویے سے بھی دیکھیں یہ ایک غیر آئینی، غیر اخلاقی عمل ہے، تو ہم اس ترمیم کی بالکل حمایت نہیں کرتے. لیکن جہاں تک یحییٰ آفریدی صاحب کا تعلق ہے، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں ہم ان کی عزت کرتے ہیں. ایک عہدہ انہوں نے اب قبول کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کوئی چارہ نہیں تھا اس کے سوا. پاکستان کی سپریم کورٹ کو ہم کام کرنے سے رکتا تو نہیں دیکھنا چاہتے. اب انہوں نے ایک عہدہ قبول کیا ہے، وہ نہ کرتے تو کوئی اور کرتا، شاید ان سے کم اوصاف والی کوئی شخصیت وہاں آ کے بیٹھ جاتی. ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب کو تو یہ نہیں بنانا چاہتے تھے چیف جسٹس. یہ سارا جو ایک کیا گیا ہے عمل، اس کا بڑا مطمع نظر تو یہی تھا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنے. تو اس لیے یحییٰ آفریدی صاحب اچھی شہرت رکھتے ہیں، نیک نام ہیں. ان کی ذات کے حوالے سے تو ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ تمام پروسیس جو ہوا ہے اور آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس کی ہم تائید نہیں کرتے، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اگر آپ لوگ اس کمیٹی میں ہوتے جس میں کہ یہ نام فائنل ہوا، تو کیا اس پروسیس کو آپ لوگ روک سکتے تھے؟ اس نام کی تعیناتی کی بجائے آپ لوگ اپنا نام دے سکتے تھے، جس طرح تمام سیاسی جماعتیں جو بھی اس کمیٹی میں موجود تھیں انہوں نے اپنے اپنے بتائے ہیں. کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہ پڑتا؟ کوئی اپنے اپنے نام نہیں، بالکل نہ پڑتا. دیکھیں 3 ہی نام تھے نا جو 3 سینئر موسٹ ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. انہی میں سے کسی کی تعیناتی ہونی تھی نا. تو ہم جانتے ہیں جسٹس منیب اختر کے حوالے سے جو تقریر ہوتی رہی ہیں پارلیمان میں، پارلیمان کے باہر، اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ ہمیں ریزروڈ سیٹس دینے والے ججوں کی فہرست میں سر فہرست تھے. ان پہ تو الزام ہی یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ریزروڈ سیٹس کیوں دی. تو وہ دونوں ہمیں پتہ ہے کہ معطوب جج تھے. تو اس لیے کوئی مجھے امید نظر نہیں آتی کہ ہمارے 2 ووٹوں کی وجہ سے یا 3 کی وجہ سے جو ہے فیصلہ بدل جاتا. ہونا یہی تھا. 12 ممبر کمیٹی میں ہمارے صرف 3 ووٹ تھے، 9 ووٹ جو تھے وہ حکومتی تھے. بالکل صحیح ہے، تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا آپ کے مطابق. اچھا یہ بتائیے کہ 3 ایسی ایکسپیکٹیشنز جو پی ٹی آئی کی ہوں بطور جماعت کے، جو بھی یحییٰ آفریدی صاحب یہ 3 چیزیں کریں گے، ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان کی تعیناتی جو ہے وہ اس سے ہمیں انصاف ملا. دیکھیں تعیناتی سے تو انصاف کا تعلق نہیں ہے. تعیناتی تو جیسے ہوئی وہ ہوئی، وہ تو ایک عمل ہو گیا، اور اس کے حوالے سے جو ہمارے اعتراضات ہیں وہ تو بہرحال رہیں گے. لیکن اب ان کو ظاہر ہے بطور جج کام کرنا ہے. وہ ایک جس سے بیسیکلی پچھلی لیگیسی انڈو ہو جائے. حامل جج ہیں. دیکھیں انڈو تو انہوں نے اس لیگیسی کو کرنا ہے نا جو ظلم اور ناانصافی کی ہے، جہاں ایک جماعت کو معطوب کیا گیا، ہم پر حملہ کیا گیا. یہ پچھلے 13 ماہ کا عرصہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہماری عدالتی تاریخ کا ایک تاریک ترین دور تھا. اور جب بھی مورخ لکھے گا اس کے بارے میں تو ایک بدنما حاشیہ لکھا جائے گا. جس طرح ہمیں ہر سطح پہ معطوب کیا گیا، ہمارے لوگ اٹھے، ہم گئے عدالت میں، ہمیں نہیں سنا گیا. ہمارے جو الیکشن ٹرائیبیونلز میں معاملات تھے ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے منمانی کی، جو کرنا چاہا. ہائی کورٹوں نے اگر ریلیف دی تو اس کو رد کیا گیا. تو ہم اس دور کو تو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. آئندہ اگر ایک طرح سے غیر جانبداری سے کام ہو جس کی ہمیں توقع ہے، جو آئین کا تقاضا ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے. ہماری توقع یہی ہے کہ آئین قانون کے مطابق غیر جانبداری سے کام ہو. ٹھیک ہے. اور فائنلی راجہ صاحب یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ مختلف آپ بھی پوسٹ دیکھتے ہیں ٹویٹر پہ، آپ کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں، ورکر بھی آپ کا فالو کر رہا ہے. کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل عمران خان صاحب کے کیسز جو ہائی کورٹ میں لگتے ہیں اس میں پارٹی کی لیڈرشپ نظر نہیں آتی. جو وکیل ہیں وہ تو ظاہر ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن پارٹی کی لیڈرشپ وہاں پر نظر نہیں آتی. ایم این ایز، ایم پی ایز نہیں آتے سپورٹ دکھانے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ لوگ یہ بھی کہنے کی شروع ہو گئے ہیں، یہ چمگوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ پی ٹی آئی شاید عمران خان سے ہائی جیک کرنے کی کوئی کوشش ہو گئی. دیکھیں میں تو ایسا نہیں سمجھتا. بہرحال میں تو ہر دفعہ موجود ہوتا ہوں، میرے ساتھ آپ تو وکیل ہیں سر، آپ تو دیکھیں سیشن بھی ہوتے ہیں جی جن مقدموں میں وکیل نہیں بھی ہوں میں وہاں بھی جاتا ہوں. لیکن دیکھیں
اسمبلی کا آج سیشن بھی تھا. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ نہیں پہنچ پاتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ مقدمات ہمارے لیے بالکل ہر چیز سے زیادہ اہم نہیں ہیں. عمران خان صاحب کی زندگی, ان کی رہائی ہر چیز پر ہمارے لیے برتر ہے. ٹھیک ہے. اور فائنلی یہ بھی سوال کر رہے ہیں لوگ کہ عظمیٰ خان صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ سے بھی لیڈرشپ ابھی تک جیل میں ملنے نہیں گئی. از دس فیکٹ یا یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا, آپ لوگ جا رہے ہیں ملنے؟ لیڈرشپ, آپ سے مراد لیڈرشپ. دیکھیں, ان سے ملاقات جو ہے وہ تو پیشی کے وقت ہی ہوتی ہے نا. جب وہ پیشی پہ لائی جاتی ہیں تو اس وقت ملاقات ہوتی ہے. فیملی کی ملاقات ان سے اس کے علاوہ بھی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ سیاسی شخصیات تو نہیں ہیں, وہ گھریلو خواتین ہیں, تو ان کی فیملی ان سے مل لیتی ہے اور عدالت میں پیشی کے وقت ہماری بھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان صاف کے سیکریٹری جنرل, اور واضح طور پر انہوں نے یہ بات کر دی کہ جو چہمگوئیاں چل رہی ہیں پارٹی کے حوالے سے وہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. عمران خان سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے کسی چیز کی نہیں ہے, ان کے مقدموں سے زیادہ ہمارے لیے یا پارٹی کے لیے, جماعت کے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خیر مقدم بھی کر دیا ہے یحییٰ آفریدی صاحب کی تعیناتی کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان, اور وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ان کو بہرحال انصاف ملے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی قسم کی کنٹروورشل شخصیت نہیں ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے چلتی ہے, کون سے کیسز کہاں لگتے ہیں. یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کون سا کیس کس طرف جائے گا, کون سا کیس سپریم کورٹ سنے گی, کون سا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ سنے گا. اسی پر بات کریں گے اگلے ہمارے سیگمنٹ میں. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور اب پروگرام میں ذکر نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا. گزشتہ روز پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے باوجود 9 رکنی پارلیمانی کمیٹی نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے نامزد کیا تھا, اور آج جسٹس یحییٰ آفریدی کی سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ملاقاتوں کی خبر بھی سامنے آئی ہے. جسٹس یحییٰ کی نامزدگی پر وکلاء تنظیموں کا ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. کچھ تنظیمیں اس تعیناتی کی حمایت کر رہی ہیں, جبکہ پاکستان بار کونسل کے چند دھڑوں سمیت دیگر تنظیمیں ایک ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رہی ہیں. اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی معاملات کی تشریح اور ان سے جڑے ایشوز کی سماعت کے لیے بھی قائم کیے جانے والے آئینی بینچ کے دائرہ کار پر قانونی بحث ہو رہی ہے کہ آخر کون سے کیسز آئینی بینچ میں جائیں گے اور کون سے کیسز سپریم کورٹ سنے گی. پارلیمانی کمیٹی میں جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا فیصلہ جس طرح سے ہوا ہے اور اب آئینی بینچ کے قیام کے بعد قانونی صورتحال کیا بنے گی, اس حوالے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی کے سینئر رہنما اور پارلیمانی کمیٹی کے رکن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب. جی السلام علیکم. بہت شکریہ سینیٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ خبر درست ہے کہ آپ نے جے یو آئی کی طرف سے گزشتہ روز کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کے لیے ووٹ دیا تھا؟ دیکھیے میں آنوٹ ہوں, یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ تھی, میں اس بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ سوال میرا ویسے اگلا یہ تھا, وہ میں آپ کو کر دیتی ہوں, آپ انکار کرنے کے مجاز ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس رائٹ ہے, کہ آخر کیا وجہ تھی کہ 9 رکنی کمیٹی جسٹس یحییٰ آفریدی کو متفقہ طور پر نامزد نہیں کر سکی. مطلب 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ رائے آئی ہے سامنے, لیکن وہ متفقہ فیصلہ نہیں کہلایا جا سکتا. یہ میں نہیں جواب دینا چاہتا اس کا. اچھا ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اچھا کامران صاحب, ترمیم تو ہو گئی ہے, ترمیم کے پروسیس میں آپ لوگ بھی شامل تھے, پی ٹی آئی بطور جماعت آپ لوگوں کے ساتھ پروسیس کا حصہ رہی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جیسے تیسے پارلیمنٹ سے بھی یہ پاس ہو گئی, مگر اب تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چیف جو والکر ٹرک ہیں, انہوں نے بھی 26ویں آئینی ترمیم پر یہ کہہ کر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ ترمیم جلد بازی میں منظور کروائی گئی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم کنسرنڈ دیٹ دی 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وڈ سیریسلی انڈرمائن جوڈیشریز انڈیپینڈنس. تو پھر جہاں پر ساری دنیا اس پر سوال اٹھا رہی ہو تو پھر ایسی ترمیم کا کیا فائدہ؟ دیکھیے آئینی ترمیم تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے یا اپنے لیے نہیں کی ہے. ہمارے لیے جو ہے نا, ہمیں اگر آپ کسی بات کے لیے کہیں کہ جو آئینی ترمیم میں جو ہمارا حصہ ہے وہ 5 باتیں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 5 باتوں پہ میرا خیال ہے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, ایون کیا چیلنج بھی نہیں ہوں گی. تو ہماری باتیں تو ٹھیک ہیں. ہاں ہم نے اس پہ ووٹ ضرور کیا ہے, اور ووٹ کرنے کی وجہ جو ہے نا وہ موجود تھی, اور پہلے ہم ان کو معاملات کو روکنے کی کوشش کرتے رہیں, کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں, مگر بہرحال ہماری پارٹی کا اپنا منشور ہے. اگر ہمارا منشور کہیں پہ ایڈجسٹ ہو رہا ہے اور کہیں بارگیننگ کے نتیجے میں, کیونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت ہے, بارگیننگ کے نتیجے میں
ہم اپنی پارٹی کے پروگرام کو جو ہے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے یہ ایک بڑی کامیابی کے طور پہ لیا جائے گا. باقی لوہار جانے انگار جانے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن سینیٹر صاحب یہ بات تو درست ہے نا، مولانا صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں، آپ بھی آن ریکارڈ ہیں، بی این پی منگل جس طرح سے لوگوں سے ووٹ ڈلوایا گیا، پی ٹی آئی کے 4-5 منحرف اراکین ہیں، آپ لوگوں کے معاملات جو تھے سینیٹرز کے ان پہ دباؤ ڈالا گیا، تو طریقہ کار پہ تو کوشچن اٹھایا جا سکتا ہے. بہت سی چیزوں کے سوالات اٹھیں گے اور وہ پھر آنسر کرنے بھی پڑیں گے. یقیناً اس میں جو ہے نا بعض جگہ پہ دقت ہوگی، بعض جگہوں پہ کلیئرٹی ریکوائرڈ ہے، کیونکہ شاید اس میں جو ہے نا وہ جلدی تھی اور وہ جلدی کی وجہ سے کچھ چیزیں آ گئی ہیں تو ان میں ابہام جو ہیں وہ نکلتے نکلتے ٹائم لگے گا. آپ یہ دیکھیے کہ 18ویں ترمیم میں جو ہے نا 9 مہینے لگے تھے اس کو بالکل فائنل ہوتے ہوتے. بالکل آج بھی اس میں نقص ہیں. آج میں جب پشاور جا رہا ہوں تو مجھے پشاور سے یہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے سی ایم جو کیئر ٹیکر سی ایم جو ہے وہ وفات پا گئے تھے اور ان کی جگہ کس نے لینی تھی اس کا کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ جو آئے وہ جو ہو گیا تو ہو گیا، یا لوگوں نے منہ بند رکھا، وہ الگ سے بات ہے. مگر اس میں بھی جو مسائل پیدا ہوئے تھے ان کے پوتیدگی کے، یا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں، ایونچولیٹیز کا کوئی جواب ہمارے پاس موجود اس 18th امینڈمنٹ میں بھی موجود نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل آئیں گے اور بہت زیادہ مسائل آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا قانونی ماہرین کے طور پر تو میں ظاہر ہے آپ سے پوچھوں گی بینچز کی تشکیل کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کیا کیسز سنے گی، لیکن ایک اور سوال بھی جو جے یو آئی سے بھی ہوگا اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں، یہ تو سب کو پتہ چل رہا تھا کہ قابل قبول نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب حکومت کے لیے. اب اور مولانا صاحب آن دا ریکارڈ ہیں، وہ بار بار یہ کہتے تھے ہم کسی شخصی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم جو بھی کر رہے ہیں آئین کی پاسداری کے لیے کر رہے ہیں، حالات اور عدلیہ کے انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہاں پر بات تو وہی ہو گئی کہ جس کے لیے ترمیم کرائی گئی حکومت کی طرف سے اس کا تو آپ چاہتے نہ چاہتے حصہ بن ہی گئے، منصور علی شاہ صاحب ورسز یحییٰ آفریدی صاحب. دیکھیے پارلیمانی جمہوریت میں ہم جو ہے نا وہ جو حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے ہمارا، ہم سے لوگ وہ ایکسپیکٹ کریں جتنا ہمیں ووٹ دے کے انہوں نے پارلیمان کے اندر بھجوایا ہے. تو وہ جتنا ہمارا بس تھا وہ ہم نے وہ دستور کی سربلندی کے لیے ہم ہر جگہ پہ کھڑے رہے ہیں. مگر کیونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، تو پھر ہم پارلیمانی جمہوریت میں اتنی توقع رکھی جائے جتنا ہم کو ووٹ دے کے لوگوں نے پارلیمان کے اندر بھجوایا. اگر اس سے زیادہ بھجوایا ہوتا تو شاید ہم اس سے بہتر کردار ادا کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اچھا سینیٹر صاحب آپ ذرا آ جاتے ہیں کچھ جو لیگل میٹرز ہیں اس کی طرف، کہ آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے قائم کیے گئے جوڈیشل کمیشن میں 5 ججز کے علاوہ سیاستدانوں اور ٹیکنوکریٹس کی موجودگی سے سیاسی اثر و رسوخ بڑھ نہیں جائے گا؟ یہ دنیا میں یہ رواج ہے کہ بعض جگہ پہ جو ہے نا وہ پارلیمانی کمیٹیز جو ہے نا وہ انوالو ہوتی ہیں اور اس کا کوئی اچھا اثر بھی پڑ سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ کیونکہ ایکسپیرینس جب ہم اس کو کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا اثر جو ہے نا ہمارے اپنے ماحول کے مطابق جو ہے وہ درست ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. مگر یہ دنیا میں اس کا رواج کئی جگہوں پہ موجود ہے، اور جب رواج موجود ہو اور اسپیشلی اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ایسا سیٹ اپ تھا جس میں ہر چیز ججوں کے ہاتھ میں تھی، تو وہ معاملات چیمبرز تک محدود ہو گئے تھے. ہم نے چیمبرز کے لوگ اپنے من پسند لوگ، تو اس میں کچھ تھوڑی سی جو ہے نا وہ کوئی سہولت، کوئی تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے نا لانے کی کوشش کی گئی ہے. کیا ہوگا وہ درست ہوگا یا غلط ہوگا یہ الٹیمیٹلی آنے والے وقت بتائے گا. اگر غلط ہوگا تو درست کیا جا سکتا ہے، درست ہوگا تو پھر یہ بہت اچھی بات ہوگی. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. صرف ایک اللہ کا قانون جو ہے وہ اس سے مبرہ ہوتا ہے، وہ اس سے پاک ہوتا ہے. باقی انسانوں کے قانون ہے وہ اس میں کہیں جو ہے نا 10-20 سال کے بعد، ایون مہینوں کے بعد، ہفتوں کے بعد اس میں غلطیاں سامنے آنے لگ جاتی ہیں. تو یہ بھی انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب اگر ہم بات آگے لے کر چلیں، جس طرح سے میں نے بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بات کی، تو کچھ وکلاء کی جانب سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے جو کیسز ہیں ان میں حکومت کو یا فیڈریشن کو رسپونڈنٹ بنایا جاتا ہے، تو پھر یہ بہت سارے کیسز سارے کے سارے ہی اٹھا کر کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے جائیں گے؟ یہ تعین کیسے ہوگا کہ کون سا کیس کس طرف جانا ہے؟ سپریم کورٹ کیا سنے گی اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کیا سنے گا؟ نہیں، ہر کیس میں جہاں پہ اسٹیٹ فریق ہوگی وہ تو نہیں اٹھا کے وہاں پہ جواب دیے جائیں گے نا. جیسے بیل میٹرز ہے اس میں بھی اسٹیٹ فریق ہوا کرتی ہے، تو اگر وہ کوئی وکیل کہہ دے کہ جی اس میں کیونکہ اسٹیٹ فریق ہے تو اس لیے جو ہے اس کو بھجوا دیا جائے وہاں پہ، تو یہ جو ہے نا ایک عجیب سی بات ہوگی. ہاں مگر یہ جینوئنلی جو ہے نا اس طرح کے سوالات پیدا ہوں گے. بعض کیسز ہوتے ہیں جہاں بارڈر لائن ہوتا ہے، جہاں دونوں طرف جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے، اس میں جو ہے
دستوری سوالات بھی ہو سکتے ہیں اور عام جو ہے فیکٹس بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اب یہ مسائل پیش آئیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عام پہلے جو سیٹ اپ تھا اس میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک ماضی تھا، پریسیڈنٹس موجود تھے. یہاں جو کچھ ہونا ہے وہ آج سے یا کل سے شروع ہوگا یا جس دستوری بینچ بن جائے گا اس کے بعد شروع ہوگا. تو نیا جو اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ بنتے بناتے جو ہے نا وہ کئی سال لے جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور گریز کر رہے تھے یہ بتانے سے کہ جے یو آئی نے کمیٹی میں منصور علی شاہ صاحب کو سپورٹ کیا یا نہیں کیا، یا جو بھی بات چیت اندر ہوئی وہ نہیں بتائی کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں. انڈر اوتھ تھے کامران صاحب، انہوں نے یہ فرمایا. ناظرین، آج ارشد شریف شہید کی دوسری برسی ہے. ارشد شریف شہید کا کیس ان کے اپنے ملک میں نظام عدلیہ میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکا؟ انصاف کا منتظر ہے ارشد شریف خود بھی اور ان کا پورا خاندان. اس کیس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد یا نہیں؟ اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور اب پروگرام میں ذکر آج ہی کے دن 2 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہونے والے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف شہید کا، جن کو انتہائی بہیمانہ طریقے سے کینیا میں قتل کیا گیا تھا. آج ارشد شریف کی دوسری برسی کے موقع پر ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ارشد شریف قتل کیس کا از خود نوٹس لیے جانے اور تحقیقاتی کمیٹی بنائے جانے کے باوجود اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا. اہم بات یہ ہے کہ کینیا کی عدالت اس سال جولائی میں ارشد شریف کے حوالے سے کینیا کی پولیس کے غلط شناخت یعنی کہ مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے گولی چلانے کے دعوے کو رد کر چکی ہے اور اس واقعے میں ملوث 2 اہلکاروں کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا حکم دے چکی ہے. آخر کیوں ارشد شریف قتل اب تک انصاف کا مطلب؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار محمد مالک صاحب. السلام علیکم محمد مالک صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ مالک صاحب. سب سے پہلے تو یہی سوال ہے کہ 2 سال بعد بھی ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں جو 2 سال پہلے کر رہے تھے کہ اس کیس میں کیوں کوئی پیش رفت نہیں دیکھی جا سکی؟ معاملہ جوں کا توں ہے پاکستان میں. دیکھیں، بدقسمتی کی بات ہے. ارشد شریف ایک زبردست جرنلسٹ تھا، زبردست انسان تھا، ہمارے سے عمر میں بھی چھوٹا تھا، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا اور سچا آدمی تھا اور اس کی قیمت چکائی اس نے. اور آپ یہ دیکھیے کہ انفارچونیٹلی 2 سال گزر گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. سپریم کورٹ بھی انوالو ہوئی، ہائی کورٹ بھی انوالو ہوئی، ابھی بھی پٹیشن ان کے پاس پڑی ہوئی ہے کہ اسپیشل جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی تھی پہلے، اس کی اچھی رپورٹ تھی، کافی ڈیٹیل رپورٹ تھی، وہ بھی گیدرنگ ڈسٹ سم ویئر. ابھی بھی آپ دیکھیے تاریخیں لگیں، پھر ختم ہوگی بات. اور اس ملک میں وکلا ہر بات پہ اکٹھے ہوتے. ایز وی اسپیک ایون ٹوڈے، آج بھی بڑا ایک جلسہ چل رہا ہے پشاور میں اور روز باتیں ہو رہی ہیں جمہوریت کے لیے کریں گے، قانون کے لیے وہ کریں گے. لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ ارشد شریف کی فیملی نے جب وکیل کرنا چاہا تو میں اب نام چھوڑیں 12-13 تو اس ملک کے نامی گرامی وکلا ہے جن کو کانٹیکٹ کیا گیا اور ہر کسی نے ہیلے بہانوں سے کیس لینے سے انکار کر دیا. اور صرف باتیں ہیں. مجھے یاد ہے جنازہ تھا ارشد کا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا ماشاءاللہ جنازہ کسی کا نہیں دیکھا. اور یہ جو صدر پرائم منسٹر ہوتے ہیں کہ تو پولیٹیکل جنازے بن بھی جاتے ہیں. ایک عام شہری ہو، صحافی ہو اور ہزاروں کا بھی لاکھوں کا جو ہوگا، پوری فیصل مسجد بھری ہوئی تھی، راستے بھرے ہوئے تھے. ہمارا خیال تھا کہ بڑا اس پہ ریاکشن ہوگا، ملک میں قیامت آئے گی. تو اب تو لگتا ہے کہ قیامت صرف گھر والوں کے لیے. لیکن آئی ہوپ کہ جہاں فیض حمید پہ باقی چیزیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، تو آئی ہوپ کہ اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو. بیکاز اگر کوئی سرا نظر آتا ہے وہی نظر آتا ہے، غلط یا صحیح ہو تو انویسٹیگیشن بتا سکتی ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بلائنڈ مرڈر نہیں ہے شفا، یہ ایک پلانڈ مرڈر ہے، یہ ایکسیڈنٹل کوئی ڈیتھ نہیں ہے، یہ پلانڈ اسیسینیشن ہے. اور اگر تھرو انویسٹیگیشن ہو، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو مالک صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ تبدیلی آئی ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان تبدیل ہو گئے ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب آنے والے دنوں میں اپنا حلف اٹھائیں گے اور وہ اس عہدے پر براجمان ہوں گے. کیا ان سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اس کیس میں کسی طریقے سے کوئی پیش رفت ہوگی؟ کیونکہ ایک وہ سو موٹو کا ایکشن تھا، وہ بھی عدالت نے لیا بہرحال، لیکن اس کے بعد پھر اس کا کچھ نہیں ہوا. تو چینج آف گارڈ وڈ ہیلپ. انوالو تو سارے ہوئے نا، چیف جسٹس جو اب جا رہے ہیں یہ بھی انوالو ہوئے. بالکل.
منصور علی شاہ صاحب کے پاس بھی کیس گیا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے. اگر آپ انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں, انوالوڈ سارے ہوئے, بات یہ ہے کون کمیٹڈ ہے. ہمیں انوالومنٹ نہیں چاہیے, ہمیں کمٹمنٹ چاہیے. اور یہ کوئی ایسے ہی کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے, کوئی چھوٹا مرڈر نہیں ہے, ایک بہت بڑا مرڈر ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ یہ کریں گے. اور بلکہ میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب سے بھی, عمران خان صاحب سے بھی, مجھے یاد ہے اکتوبر 2022 میں انہوں نے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے خود کہا کہ میں نے ارشد کو بتایا تھا کہ تم ملک سے چلے جاؤ, تمہاری جان کو خطرہ ہے اور سب کچھ. تو ظاہر ہے ان کو کچھ باتیں پتہ ہوں گی. پھر وہ 10 ماہ باہر بھی رہے اور بہت باری انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کا ذکر بھی کیا. بالکل میرا تو خیال ہے کہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کم از کم اور پھر بولے نہ بولے, وہ ضرور اب بولیں. خان صاحب جب بالکل ایکسپیکٹیشن بھی ان سے زیادہ ہے غالباً, لیکن کیونکہ آخری وقتوں آخری دنوں میں جی فیکٹس بتائیں. ان کے پاس کیا فیکٹس تھے جن کی بیسس پہ انہوں نے ارشد کو بھی وارن کیا تھا کہ تم نکل جاؤ. وہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, آئی ایم شیور اگر وہ فیکٹس بتائیں گے تو اس کا وزن اور ہوگا, اور شاید وہی فورس کر دے یہ جو پروسیس کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالنے کے لیے فورس کر دے. بیکاز دوسرا تو سمجھ نہیں آ رہی, پٹیشن بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, ورنہ پھر یہی ہوگا تیسری برسی آئے گی اس میں بھی آپ بیٹھ کے. کیا صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں مالک صاحب, کیا وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ یہ سب کچھ صحافی تنظیمیں کر چکی ہیں. آپ میں ہم لوگ اس پہ شو ڈال سکتے ہیں, آپ لوگ, اور ہم اس پہ بار بار ذکر کر سکتے ہیں, آج بھی ہم کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ آف دا ڈے یا خاص طور پہ انسٹیٹیوشن کے جو اب نئی لیڈرشپ ہے انسٹیٹیوشن کی, یہ جب تک انوالو نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ خالی مسئلہ سویلینس کے بس کی بات نہیں ہے, میں آپ کو بڑی بلنٹلی بات کہہ رہا ہوں. اس کے اندر موجودہ آرمی قیادت کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا, بیکاز یہ تانے بانے صرف اسلام آباد میں نہیں جڑتے, یہ اسلام آباد, پنڈی, سب کا ایک گچھا سا بنا ہوا ہے. سو اگر آپ یہ کہیں گے جی خالی بیٹھ کے وزیر اعظم ریزالو کریں گے, نہیں, اس معاملے کے اندر وزیر اعظم کو, آرمی چیف کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو, اس ٹوائٹا کو اکٹھے ہو کے اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں, معاشی معاملات ہوتے ہیں, اس میں تو ٹوائٹا بڑی جلدی بیٹھ جاتا ہے. کیوں نہیں اس پہ بیٹھتے؟ ہر چیز کیا سڑکیں بند کرنے سے ہوتی ہیں؟ کیا ہر چیز سڑکوں پہ آگ لگانے سے ہوتی ہیں؟ آپ میں ہم لوگ لفظ کی سے اپنا رزق کماتے ہیں, ہم لوگ قلم سے اپنا رزق کماتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ ہم بھی جا کے ٹائر چلائیں؟ کیا یہ ملک چلنے کا طریقہ ہے؟ کیا وہ کوئی چھوٹا آدمی تھا؟ کیا وہ ان نون آدمی تھا؟ یا بالکل جس کو آپ کوئی کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس ملک میں ہر کسی کو؟ آئی تھنک یہ بڑے دکھ کی بات ہے. میں تو آج بہت زیادہ ڈپریس ہوا ہوں, کیونکہ فرینکلی دیکھیے مجھے تو اور بھی افسوس ہوتا ہے, میں اسی آفس میں بیٹھتا ہوں جس میں ارشد بیٹھتا ہوں, میں اسی ٹائم زون میں پروگرام ٹائم بینڈ میں کرتا ہوں جس میں ارشد کرتے تھے. اب so I get a constant reminder every day. Every day when I walk into this office, جو ارشد کا آفس ہوتا تھا, مجھے کانسٹنٹ ریمائنڈر ہوتا ہے. سو آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے, غصہ بھی ہوتا ہے, لیکن فرسٹریشن اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ ایک ڈویبل چیز ہے, یہ پتہ لگ سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے اس وقت اقتدار میں جو لوگ تھے ان کے انٹرسٹ کے ساتھ ٹکراؤ میں تھے, تو چلیں انہوں نے تو معاملے کو دبایا, مجھے سمجھ آتی ہے. اب جو لوگ ہیں اقتدار میں, پاور میں ہیں, چاہے وہ اسلام آباد میں ہیں, چاہے پنڈی میں ہیں, چاہے جہاں بھی ہیں, ان سب کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں. اب کیوں نہیں سچ نکلتا؟ اب تو نکلنا چاہیے. بالکل صحیح ہے, اب تو نکلنا چاہیے, اب کیوں نہیں نکلتا. بہت شکریہ ادا کریں گے سینئر صحافی اور ارشد شریف کے دوستوں میں شمار ہونے والے محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ بھی یہی اظہار کر رہے تھے کہ ڈپریشن ہوتا ہے, وہ اس دفتر میں بیٹھ رہے ہیں جہاں پر ارشد بیٹھا کرتے تھے. ہم امید کر سکتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ ارشد شریف جو کہ انصاف کے متلاشی ہیں, اگلے سال جب تیسری برسی ان کی ہو تو ہم یہ سوال نہ اٹھا رہے ہوں, ہم یہ بات نہ کر رہے ہوں کہ ارشد شریف کو انصاف کیوں نہیں مل رہا. ارشد شریف کو تب تک انصاف مل چکا ہو. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو اور ارشد شریف کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.